साथियों, राइजिंग पाकिस्तान में आज एक खुसूसी और बहुत ही दिलचस्प नशिस्त है जिसको हमने सजाने का एहतमाम कर रखा है। जो रिलीजन, मजहब, दीन, ये हमारी ज़िंदगी के, हमारे दिल के बहुत करीब चीज़ भी होती है, लेकिन इसी में बहुत सारी हमें दुश्वारी भी बाज़ औक़ात महसूस हो रही होती है। और हम कहते हैं अरे ये एक दीनी मसाइल, लफ्ज़ आपने सुना, दीनी मसाइल के लिए हम किसी माहिर के पास जाएं। लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर आप रब से कनेक्ट करें और रब की किताब को, उसके कलाम को दिल से पढ़ें, तो वो इतना मुबहम और इतना दुश्वार भी नहीं है समझना जितना हम उसको समझ लेते हैं। और शायद यही वजह है कि हमने उस कलाम को उसकी जगह एक जगह रख दी है और हम कहते हैं कि बस अब मुझे, मेरे और इस कलाम के दरमियान का जो रास्ता है, इसके लिए मुझे कोई और चाहिए जो इस रास्ते को मुझे तय करवाए। इसमें दोनों नज़रियात बहुत ही मजबूत हैं, दोनों नज़रियात बहुत ही रिस्पेक्टफुल है कि भाई आप दीन को समझने के लिए ख़ुद किताब खोलें और अपने रिलीजन को खुद से समझने की कोशिश करें या आप किसी की मशावरत लें। ये तो खैर अलहदा बहस है। लेकिन इस सारी कहानी में जब हमने कलाम अल्लाह को अपने से दूर करके एक और जगह पे रख दिया, तो उसमें मसला ये आता है कि फिर जो जिसने कहा, जो जिससे सुना, आप उस पर अमल करते रहे। और आजकल के डिजिटल दौर के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो गया, इसलिए कि ना हमने तस्दीक की, ना सोचा, ना समझा, बस आया और फॉरवर्ड किया, आया तो लाइक किया, डिसलाइक किया, उस पर कुछ ऐसी बात कह दी जो कहा कि आप तो भूल भी गए, लेकिन अगले के दिल पे जाके ऐसी कारी ज़रब लगी। तो ऐसे में ऐसा क्या किया जाए कि रिलीजन जो पीस के लिए भेजा गया था, अमन के लिए, लोगों के दिलों में गुदाज पैदा करने के लिए, मोहब्बतें बांटने के लिए भेजा गया था, उसी रिलीजन को बेस बना के हम नफरतें तो नहीं बो रहे। कुछ इस हवाले से बात करेंगे और बात से बात निकलेगी। मोहतरम खुर्शीद अहमद अदीम साहब आज हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान की इस खुसूसी नशिस्त में, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मजहबी स्कॉलर भी हैं, कॉलम नवीस भी हैं। इनकी बात बहुत मजबूत है, बहुत वज़नदार होती है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये कि बहुत ही मुबहम गुत्थियाँ जो है उनको बड़े आसान और मुझ जैसे शख्स के लिए सादा अल्फाज में बयान करते हैं। साहब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मदऊ किया। सबसे पहले तो ज़ाती तौर पे ये बताएं कि ये उलझनों को सुलझाने का इतने आसान अल्फाज में ये गुर कहाँ से सीखा? देखिए, वो कहते हैं कि कोई भी फ़न या कोई भी सलाहियत आते आते आती है। कुछ आप जैसे सुखनवरों से, कुछ आप जैसे सुखन शनासों से, कुछ अहले इल्म से कुर्बत का, उनकी सोबत का मौका मिला, कुछ किताब से दोस्ती रही, तो इन दोनों चीज़ों ने मिल के कुछ शायद ये सलाहियत जो अल्लाह ने दी है उसमें कुछ निखार पैदा हुआ कि अपनी बात को बगैर इबहाम के या बहुत रिलेटिवली वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान कर सकें। जी जी, ये मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे अगर कोई दकीक मसला दरपेश है और उसको आम फहम बनाना है, तो ये यकीनन एक आसान काम नहीं है। तो आज जो मसला हमने आपके सामने रखा है वो दकीक है या नहीं है? मसला फिसागोरस को तो ज़रा बताइए कि ये अब हम आजकल के डिजिटल दौर के अंदर ऐसा क्या करेंगे, ख़ास तौर पे हमारा दीन जो है उसको हम मोहब्बत के लिए, अमन के लिए, भाईचारे के लिए, ऐसे बगलगीर होने के लिए, इंसान के करीब आने के लिए हम रिलीजन को इस्तेमाल कर सकें? देखिए, आपने जो इब्तिदा में बात कही, अल्लाह की किताब कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ये बात ख़ुद कुरान मजीद ने अपने बारे में कही है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने अपने ज़िक्र को समझने के लिए, अपनी किताब को समझने के लिए आसान बना दी। तो कोई है जो गौर करने वाला हो, कोई है जो समझने वाला हो। तो शुक्र कुरान मजीद का अपना दावा है कि इसमें मुश्किल नहीं है जी, आसान है। गोया वो जो असल मैसेज है, जो किताब, ये किताब हिदायत है, अल्लाह ने ख़ुद शुरू में बता दी है, हुदल लिल मुत्तकीन। ये तो वो लोग जो नेक फितरत हैं, सलीमुल फितरत हैं, उनके लिए तो हिदायत का पैगाम है। हाँ, तो ये हो नहीं सकता कि जो आपसे मुतल्लिक भी हो, इनसे मुतल्लिक भी हो, मुझसे मुतल्लिक भी हो, और वो इतनी मुबहिम हो, इतनी गैर वाज़ेह हो कि हम हिदायत कशीद ना कर सकें उससे। और अगर ना कर सकें तो माज़अल्लाह फिर ये कलाम इलाही जो है वो हमसे मुतल्लिक नहीं होगा। कोई भी चीज़ जिसको हम समझ नहीं सकते वो हमसे मुतल्लिक नहीं होगी। तो पहली बात तो ये कि ख़ुद कुरान मजीद ने अपने बारे में ये बताया है कि मैं आसान हूँ, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। ताहम हमेशा किसी भी टेक्स्ट को जब हम समझते हैं तो उसकी दो तीन जिहतें होती हैं। एक फ़लसफ़ियाना सतह पे किसी चीज़ को आप समझ रहे होते हैं, एक है जब आप अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक उसको करते हैं। इसलिए कि हर फ़लसफ़ा एक लेवल पे तो इंटेलेक्चुअल सतह पे ज़ेर बहस आता है। एक ही है कि जब वो आम आदमी की ज़िंदगी से मुतल्लिक होता है तो उसकी अमली शक्ल ज़ेर बहस आती है।
تو مذہب اپنے عمل کے اعتبار سے تو آسان ہے. یہ الگ بات ہے کہ فلسفیانہ مباحث میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ اہل علم اس کی گلتھیاں بھی سلجھاتے ہیں، لیکن عام آدمی کو وہ متاثر نہیں کر رہی ہوتی. وہ چیزیں عام آدمی کے لیے پریشان کن نہیں ہوتی. اس کو تو وہ بات سمجھنی ہے جس سے اس کی زندگی سادہ ہو جائے، آسان ہو جائے، اس کے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں، خرابیوں سے وہ محفوظ رہ جائے، اس کا طرز زندگی، طرز جی حیات ہے، بالکل لائف آسان ہو سٹائل. جائے. تو یہ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے مسیحیت کے ساتھ جو پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ کتاب اور عام آدمی کے درمیان ایک ایجنسی آ گئی جس کو اب چرچ کہتے ہیں. یہ جو پروٹسٹنزم ہے مسیحیت کے اندر، اصل میں وہ مذہب کے خلاف ریوولٹ نہیں ہے، وہ چرچ کے خلاف ریوولٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ یعنی ایز وہ این انسٹیٹیوشن. ایگزیکٹلی کہ آپ اللہ کی کتاب اور عام آدمی کے درمیان حائل ہو گئے. آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ، آپ نے اپنے تعصبات، آپ نے اپنے مسائل اور اپنے مفادات اس میں آمیزش کر دیا. کر دیا. اب جب آپ ایک ایجنسی کے تھرو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کتاب اللہ سے تو اس کے اپنے انٹرسٹ اس میں ساتھ آ جاتے ہیں. بالکل یہی واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا بالکل کہ لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھیں، شرحیں لکھیں اور اس کو بیان کیا. تو وہ آپ کو معلوم ہے ایک پوری مسلکی ایک فرقہ وارانہ ہماری تاریخ ہے، تو وہ اپنے سارے تعصبات کے ساتھ آ گئی. ہم نے جب اس کے تھرو اپروچ کیا کلام اللہ کو تو وہ سارے تعصبات ہماری زندگی کا حصہ بننے لگے. تو سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اس کو براہ راست اپنا تعلق، اگر وہ مجھ سے یہ کتاب تقاضا کر رہی ہے کہ میں اس کے مطابق زندگی گزاروں تو لازم ہے کہ میرا اس سے براہ راست تعلق قائم ہو. تو یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ مسنگ ہے، تو اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر. بڑا اچھا آپ نے، وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ الجھن کو سلجھانے کے لیے آسان الفاظ میں سمجھا دیا. دیکھیں جس کو ہم پنجابی میں گنجل کہتے ہیں. ہاں الجھن میں وہ بات نہیں ہے جو گنجل میں ہے. ویسے ایگزیکٹلی وہ زیادہ پیچیدہ ہے، وہ زیادہ پیچیدہ لگتی. اچھا خورشید صاحب، ابھی جو ابتدائی میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل اب ڈیجیٹل دور کے اندر ہم کافی، اور میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں جی ینگسٹرز، میں کہتا ہوں میری آپ کی جنریشن کے لوگ بھی کافی کئی بار میں نے دیکھا ہے بہت ارریسپانسبلی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے انسان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے سوشل سائنسز میں کہ یہ حیوان ناطق ہے. یعنی اس کی جو امتیاز ہے باقی حیوانات سے وہ یہ ہے کہ یہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے. تو یہ اس کے لیے ایک بڑی صلاحیت ہے جو اللہ نے دی ہے، اور اسی سے وہ کھلتا بھی ہے، اسی سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے اپنے ہم نفسوں کے ساتھ بھی اور دیگر کائنات کے ساتھ بھی ہم کلام ہوتا ہے. وہ سیدنا علی نے فرمایا تھا نا کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. یعنی جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو دراصل آپ کا وہ جو جوہر انسانیت ہے وہ سامنے آتا چلا جاتا ہے. آپ کتنے مہذب ہیں، آپ اپنے ابلاغ میں کتنے سادہ ہیں، آپ اپنے ابلاغ میں کتنے دوسروں کے جذبات کا احترام کرنے والے ہیں. یہ ساری صلاحیتیں آپ کی کھلتی چلی جاتی ہیں. تو زندگی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ اللہ نے بھی بتایا کہ ایک قانونی آزمائش کے تحت ہے. میں اور آپ اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں آزمایا جائے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. تو سب سے بڑی بات جو ہمیں کرنے کی ہے وہ ہماری ابلاغ کی صلاحیت ہے جو ہمارا امتیاز بھی ہے. آپ دیکھیے کہ جتنا دنیا میں فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ زبان ہی پیدا کرتی ہے، آپ کا کلام ہی پیدا کرتا ہے. بے شک. اور یہ جو ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے کلام کو ہوا کی دوش پہ لے جا کے پھیلا دیتا ہے. وہ گویا ایک انسٹرومنٹ ہے، جیسے لاؤڈ سپیکر تھا کسی دور میں، وہ اسی بات کو پھیلا دیتا تھا. اور اسی طرح سے سوشل میڈیا ایک طرح کا لاؤڈ سپیکر ہے جو میری اور آپ کی بات کو، لاؤڈ سپیکر تو ایک محلے تک، چند ایک خطے تک محدود رہتا ہے، یہ پھیل جاتا ہے. تو اصل چیز تو بے اور آپ ہیں، ہم کیا کلام کرتے ہیں، ہم سے کیا صادر ہوتا ہے، تو وہ کتنا بہتر ہے، کتنا انسانیت کے لیے قابل غور ہے، یہ چیز اہم ہے. اور جو سب سے زیادہ ضرورت ہے انسان کو تربیت کی وہ اسی کی ہے. وہ اسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ اس کو اگر اپنے قابو میں رکھیں گے تو یہ مذہبی اعتبار سے آپ کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے کہ آپ اپنی گفتگو کرتے وقت اس کو کتنا اپنے زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت سارے ارشادات ہیں جس کے بارے میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ زمین پر سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہنا شروع کر دیں. آپ کو معلوم ہے یار اس آدمی سے منہ نہ لگاؤ، اس کے منہ سے تو کچھ ایسی چیز ہی ہوگی. تو یہ ہے وہ اصل پرابلم. سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں وہ تو ٹول ہے نا، جیسے ہم بیٹھے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہوا کی دوش پہ لے جا رہا ہے. یہ تو ایک بالکل اب جو کہیے کہ غیر جانبدار ادارہ ہے، ایک غیر جانبدار سورس ہے جو میری اور آپ کی بات کو لے کے چل رہا ہے.
سوشل میڈیا بھی ایسے ہی ہے. تو اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا چیز ہے جو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, کیا چیز ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ پہنچاتے ہیں. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں ان کو ان کی تربیت بھی ہو. دیکھیے آپ ایک عرصہ ہو گیا میڈیا سے وابستہ ہیں, مجھے بھی تھوڑا بہت ایک عرصے سے تعلق ہے میڈیا کے ساتھ. سوشل میڈیا اور عام میڈیا میں فرق یہ ہے کہ آپ اور میں بغیر سوچے سمجھے نہیں بولتے, کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے ہمیں, اور اس کی وجہ یہ کہ پیچھے ایک احساس ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو کچھ کہنا ہے, ایک تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے وہ تو الگ چیز ہے, لیکن خود سوسائٹی میں اس کے کچھ اثرات مرتب ہوں گے, اور کیا نہیں کہنا یہ بھی بالکل اسی طرح امپارٹنٹ ہے. سوشل میڈیا کا پرابلم یہ ہو گیا کہ اس میں وہ چھلنی نہیں لگی ہوئی. اچھا ایک چھلنی پہلے میرے اندر ہوتی ہے جب میں بول رہا ہوتا ہوں, ایک چھلنی ہوتی ہے جو انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے, یعنی ہمارا اس پی ٹی وی کی ایک چھلنی ہوگی جو چیزوں کو سوچ رہی ہوگی کیا چیز آگے جانی ہے کیا نہیں جانی. ایک تو چھلنی آپ نے لگائی ہے نا کہ آپ نے کیا بولنا ہے, ایک پی ٹی وی نے لگائی ہے, یوں اس کے بعد وہ لوگوں کے پاس آتی ہے. اب سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ دونوں چھلنیاں نہیں, ہر آدمی. اور خورشید صاحب ایک یہ بات بھی دیکھیں, جس طرح آپ لوگ اسکرین کے آگے ہم لوگ آ رہے ہیں نا, تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم جو بات کریں گے ہمارا فیس جائے گا, لوگ ہم تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں, لوگ یہ کہیں گے کہ توثیق نے یہ بات کہی, لوگ کہیں گے ٹھیک ہے. اب سوشل میڈیا کا ایک مین چیز یہ ہے کہ میں اگر ایک لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ہوئی ہوں نا, تو مجھے یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. میں کچھ بھی لکھ دوں گی لیکن لوگ ڈائریکٹ مجھ تک نہیں. اور بہت دفعہ جو سارے جو غلط کام ہو رہے ہیں وہ ہو ہی اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے جو سارے غصے ہیں یہ چیزیں ہیں, ہم یہ بغیر کسی ڈر کے ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ مجھے کسی کو کیا پتا کہ کون ہے. بہت دفعہ اس وجہ سے بھی ایک, کیونکہ یہ نہیں پتا نا کہ مجھے کوئی ٹریس ہی نہیں کر سکتا. میں اسکرین کے آگے کچھ بھی غلط نہیں بولوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے لوگ مجھ تک پہنچ جائیں گے. تو لیپ ٹاپ کے آگے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, تو لوگ بہت زیادہ اس لیے بھی نہ ڈر ہو کے جو دل کرتا ہے بولتے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو تھوڑی ایجوکیشن بھی ہو کہ اب سائبر کرائم کی ایک پوری دنیا وجود میں آ گئی. دیکھیے جرم جب بڑھتا ہے تو اس کو روکنے کے آپ ذرائع بھی تلاش کرتے ہیں. بالکل. تو ٹیکنالوجیز جیسے آگے بڑھ رہی ہیں تو لوگوں کو یہ بڑا ضروری ہے سمجھانا کہ آپ یہ نہ سمجھیں اب کہ آپ جو کہیں گے آپ کو کچھ چیک نہیں کرے گا. یہ صحیح ہے کہ آپ چھپے ہوئے ہیں, لیکن اب جیسے آپ ایڈوانس ہو رہے ہیں نا, تو ساتھ آپ کو کاؤنٹر کرنے والی قوتیں بھی ایڈوانس ہو رہی ہیں. تو سائبر کرائم جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی اے ہمارے ہاں اس پہ پورا کام کرتا ہے, اور پورا ایک شعبہ ایف آئی اے میں بھی قائم ہو گیا ہے, اور وہ سارے شعبے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کیسے آپ ان لوگوں تک پہنچیں, اور بڑی حد تک پہنچ جاتے ہیں لوگ. تو سائبر کرائم لوگوں کو یہ بھی خوف رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا یا پکڑی نہیں جاؤں گی, مجھے ضرور کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوگا کسی موقع پہ. اللہ تو دیکھ رہی ہے, لیکن لوگوں میں سے کوئی دیکھ رہا ہوگا اور میں قانون کی زد میں آ سکتا ہوں یا آ سکتی ہوں. تو یہ ایک احساس بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب وہ گلا ہو نہیں رہی ہیں کہ آپ جو کہیں اور آپ چھپے رہیں, بلکہ اب آپ پکڑے جا سکتے ہیں. یہ خوف بھی دلانا پڑا رہنا چاہیے. بالکل. اچھا, جو چھلنی کی آپ نے بات کی وہ بڑی زبردست ہے. اب سوشل میڈیا پہ آپ نے کہا کہ دونوں چھلنیاں نہیں ہیں, کیونکہ وہ براڈ کاسٹ والی چھلنی تو ہے ہی نہیں. جو سیلف چھلنی ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں, اس کو کیسے بنائیں, اس کو امپلیمنٹ کیسے, بڑا مشکل. یہ بڑا اچھا سوال بھی ہے اور بڑی میں سمجھتا ہوں بنیادی ضرورت بھی ہے. دیکھیے اگر آپ پوچھیں نا مجھ سے کہ مذہب کیا ہے بنیادی طور پر, تو وہ ایک لفظ میں خود قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا, وہ تزکیہ ہے. مجھے اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانا, یہ مذہب ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا اچھا. قرآن مجید نے اس کو بتایا ہے کہ قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا, جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تو وہ تزکیہ کیا ہے؟ میرے اندر یہ ایک چھلنی اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے. جب میں دنیا میں آتا ہوں, آپ کو معلوم ہے یہ کوئی چیزیں آپ اسکول میں نہیں پڑھتے, گھر سے نہیں سیکھتے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ گندی چیز ہے, یہ کھانی نہیں ہے, یہ گندی چیزیں اس کو چھونا نہیں ہے, یہ یا فلاں چیز سے خطرہ ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا, آگ کے پاس نہیں جانا. یہ ایک چھلنی ہے نا جو آپ کے اندر لگی ہوئی ہے, جو آپ کو بتا رہی ہے کہ کیا چیز نفع کا باعث بن سکتی ہے, کیا چیز زیاں کا باعث بن سکتی ہے, نقصان کا باعث بن سکتی ہے. اسی طرح کی چھلنی اخلاقی بھی لگی ہوئی ہے ہمارے اندر. جیسے ہمیں پتہ نہیں یہ نہیں کھانا, ایک پاکیزگی اس کے اندر ہونی چاہیے, نفاست ایک طبیعت میں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایسی چیزیں اخلاق کے بارے میں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں. مثلاً جھوٹ برا ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی استاد کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چھلنی جو آپ کے اندر اللہ نے لگا دی ہے وہ بتا دیتی ہے.
یہ بات کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ چیزیں کرنے کی ہیں کچھ نہیں کرنے کی, دونوں کے بارے میں ایک چھلنی لگی ہوئی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ چھلنی آلودہ ہو جاتی ہے. جیسے ہم فلٹر لگاتے ہیں نا, گاڑیوں کے فلٹر ہوں, اے سی کے فلٹر ہوں, وہ چوک کر جاتا ہے, چوک کر جاتا ہے. جب مسلسل اس میں گرد پڑتی رہتی ہے تو وہ جو آئینہ ہے نا دل کا, وہ اس کے اندر گرد آ جاتا ہے. تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت رہتی ہے مسلسل. یہ جو ہم عبادات ہیں, یہ جو مذہب کو پڑھتے ہیں, یہ نماز روزہ, وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ اس چھلنی کو صاف کرتی رہے. وہ میرا جو تزکیے کا عمل ہے, وہ جو آلودگیاں لگ جاتی ہیں دنیا کی زندگی میں, اور ظاہر ہوتی ہیں, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, اس سے کیسے دوبارہ سے اس کو صاف کرنا ہے. تو اس چھلنی کو پاک بنانا, اس چھلنی کو درست رکھنا, یہ میری اور آپ کی مشقت ہے جس میں ہم ڈالے گئے ہیں. پیغمبر بھی اسی لیے آتے ہیں. قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ تشریف اس لیے لائے تھے کہ وہ یزکیہم, لوگوں کو پاکیزہ بنائیں. وہ یعلم الکتاب والحکمہ و یزکیہم, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور ساتھ ان کو پاکیزہ بنائیں. تو یہ پاکیزگی اصل میں وہ چیز ہے. پرابلم یہ ہو گیا ہے جو آپ لوگ بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا مذہبی انسٹیٹیوشنز اس پاکیزگی پر غور نہیں کرتا یا اس کو ٹارگٹ نہیں بناتا. محراب و ممبر سے جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ مذہبی عصبیتیں تو ہیں, مسلکی عصبیتیں بھی ہیں, اس کے اندر جذبات بھی ہے, شعلہ بیانی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ کس مقصد کے لیے؟ مجھے پاکیزہ بنانے کے لیے نہیں ہے, مجھے میری مسلکی عصبیت میں پختہ کرنے کے لیے, دیگر چیزوں میں پختہ کرنے کے لیے ہے. لیکن یہ میسج میں بہت کم سنتا ہوں کہ دیکھو خدا کی کتاب اس لیے آئی ہے, اللہ کے پیغمبر اس لیے آئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے پاکیزہ بناؤں. تو یہ چھلنی کو ایجوکیشن سے, مذہبی تعلیم سے, جنرل ایجوکیشن سے ٹھیک کرنے کی, صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ پرابلمز یہ ہوئے کہ آپ تو میڈیا میں رہتے ہیں, آپ کو اندازہ ہے, میڈیا ایک بڑا ایسا ایک وہ ہے ایلیمنٹ ہے کہ جو سوسائٹی کو پاکیزہ بنانے میں کردار ادا کر سکتا ہے. آپ کے ڈراموں کے موضوعات کیا ہیں, آپ کے ٹاک شوز کے موضوعات کیا ہیں, آپ سوسائٹی کے لیے گویا ایک سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک پورا نظام فکر, وہ کیا موضوعات ہیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس پہ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر صبح و شام ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ سوسائٹی کو بتاتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کا سب سے اہم مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم بین الاقوامی سطح پہ بھی اور پاکستان میں بھی, خاص طور پہ جب سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آزادی اظہار. وہ آزادی اظہار کی باؤنڈری کا تعین میں خود کیسے کروں؟ یہ بھی آپ کے اندر چھلنے لگی ہوئی ہے. وہ کانٹ نے بڑا اچھا اس پہ, جو اس کا جو فلسفہ اخلاق ہے, جب اس پہ وہ گفتگو کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ فلسفہ اخلاق میں بنیادی چیز یہ ہے کیا چیز ہے جو یونیورسل ہو سکتی ہے, اس کو آپ سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں. اچھا, مثلا آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ایک اچھی بات ہے, ایک اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, آپ اس کو فریم کرتے ہیں. اب آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں. ٹھیک ہے, کیا آپ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ جھوٹ بولا جائے آپ اس کو پسند کریں گے؟ صحیح. جھوٹ بولنا اگر اچھی بات ہے تو آپ کے ساتھ اگر ہو تو اچھا آپ کو کام بھی اچھا لگنا چاہیے. تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ تو اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ آواز آپ کو بتا رہی ہے کہ جھوٹ بولنا ایک اچھی بات ہے, ایک یونیورسل پرنسپل نہیں بن سکتا. آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے. تو آپ دوسری طرف آ جائیے, سچ بولنا ایک اچھی بات ہے. تو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے ساتھ سچ بولا جائے؟ لوگ آپ کے ساتھ کلیئر کریں, آپ پسند کریں گے. کوئی آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ سچ بولنا ایک یونیورسل پرنسپل بن سکتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی کے بارے میں آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کیا چیز, مثلا یہ آزادی رائے ہے, میں یہ حق اپنے لیے مانتا ہوں, مجھے آزادی رائے ملنی چاہیے, ضرور ملنی چاہیے, لیکن میں یہ حق آپ کے لیے بھی تو مانوں نا کہ آپ کو بھی ملنی چاہیے, آپ کے لیے بھی مانوں آپ کو بھی ملنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد یہ کہاں تک جائے؟ میں یہ حق مانگوں کہ مجھے یہ حق, آزادی رائے کا مطلب ہے کہ میں آپ کو گالی دوں, ٹھیک. اچھا چلیں میں مان لیتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سوچتے ہیں کانٹ کے اصول پر کہ یہ فلسفہ قابل قبول ہے, یہ جائز کہتے ہیں. اچھا, اس کا لازماً مطلب ہے کہ میں آپ کو یہ حق دے رہا ہوں کہ آپ مجھے گالی دیں جب آپ کا دل چاہے, عذرائے تفنن دے لیں یا ایسے شوق میں دے لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان کا اپنا جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر, وہی چھلنے کی بات اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں یونیورسل نہیں ہو سکتی, یا یہ چیزیں فلاں جگہ حد مانگتی ہیں, فلاں جگہ فریڈم آف ایکسپریشن فلاں جگہ پہ پہنچ کے ایک حد مانگتی ہے. یعنی ایسے ہی نا جیسے وہ کہتا ہے کہ میری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے آپ کی ناک شروع ہوتی ہے.
تو یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے. بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہم بین الاقوامی برادری سے بھی بات کرتے ہیں جب, میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں ان سے مکالمہ کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پوپ فرانسس نے بھی یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا اس پہ جو رد عمل دیا اس پہ بہت منفی رد عمل دیا, اس لیے کہ انہوں نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا کہ اگر آج میں قرآن مجید کی توہین کو برداشت کرتا ہوں تو کل مجھے بائبل کی توہین کو بھی برداشت کرنا پڑے گا, کل پھر مجھے کسی اپلائی کرنا پڑے گا. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہے, ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے, ہمیں انہیں بتانا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو یونیورس خود تمہارے اپنے فلسفے کے تحت. کانٹ ہمارا تو نہیں ہے نا, کانٹ تو آپ کا ہے. یعنی وہ فلسفے کی دنیا میں آپ کہتے ہیں کہ کانٹ کی دنیا جو ہے فلسفے کے اعتبار سے دو ادوار میں تقسیم ہے, کانٹ سے پہلے کانٹ کے بعد. یعنی کانٹ اتنا بڑا آدمی ہے تو چلیے اسی کی بات مان لیجیے, ہماری بات اپنا بھی مانیں کہ کیا چیز ہے جو ایک یونیورسل پرنسپل بن سکتی ہے. تو جس کو آپ نہیں پسند کرتے اپنے لیے, پھر وہ ہمارے لیے بھی پسند کیوں کریں. مجھے کہتے ہیں نا there is no freedom without responsibility. بالکل کہ وہ تو اس طرح تو آزادی, تو میں آزاد ہوں, میں ان کو مار دوں یہ آزاد ہے, آپ کو مار دیں تو پھر تو وہ رائج ہوگی. 2 دن, بلکہ 2 دن تو دور کی بات ہے, 2 منٹ زندگی نہیں چل سکتی. یہ سرخ اشارہ لگا ہوگا نا آپ کے راستے میں, 2 منٹ کے لیے طے کر لیا ہر آدمی کہ آزادی حرکت, بنیادی جو حقوق ہے انسان میں اس میں حرکت کی آزادی بھی ہے. آپ کے خود اپنے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بنیادی حقوق میں حرکت کی آزادی بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے میں کہتا ہوں یہ میری آزادی ہے, سرخ اشارہ کون سا مجھے روکنے والا ہے؟ لال بتی پہ میں تو جاؤں گا. 2 منٹ شہر کے اندر ذرا زندگی بحال کر کے دکھا دیں تو ہر آزادی کسی جگہ پہ جا کے ایک حد مقرر کرتی ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. واہ جی واہ, بہت لطف آیا خورشید صاحب, بہت مزہ آیا. دل نہیں کر رہا کہ یہ نشست برخاست ہو, لیکن لطف آ رہا ہے بات چیت میں. مجھے بھی اچھا لگا بہت. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, تھینک یو ویری مچ. آج کا رائزنگ پاکستان یہی ہوا تمام. فاطمہ اب ہم لیں اجازت. بالکل جی, اجازت لیتے ہیں اور ملیں گے پھر اگر زندگی رہی. خوش رہیے. اللہ حافظ.